بیان کیا گیا. اب اس کے اندر روح ڈالنی اور روح ڈلے گی رات کے رونے سے, رات کے مانگنے سے, رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے, خدا پاک کے سامنے اپنی حاضری اپنی بے کسی رکھنے سے, راتوں کو اٹھنے کا اہتمام ہو, تہجد کو پابندی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو اور اللہ کے سامنے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے ہدایت کو مانگے جا رہا ہو. جب ہم راتوں کو اٹھیں گے, تہجد کا اہتمام کریں گے, مانگیں گے, تو خدا پاک ہمارے اعمال کے اندر جان پیدا فرمائے گا اور جب عملوں میں جان آئے گی تو پھر ہدایت کے دروازے کھلیں گے. یہ محنت ہدایت کے آنے کے لیے, اور ہدایت ایک نور ہے جو اللہ اپنے بندوں لوگوں کو ہدایت سے نوازتا ہے. محنت کرنا ہمارا کام ہے, مانگنا ہمارا کام ہے اور ہدایت کا دینا خدا پاک کا کام ہے. ہم اپنی لیے کوشش کریں جن کو دعوت کے ذریعے اعمال کے ذریعے اور راتوں کو اٹھ کر خوب اللہ کے سامنے روئیں کہ خدا جیسا محنت کرنے کا حق تھا, جیسے کام کرنے کا حق تھا, وہ تو ہم کا ادا نہیں ہو سکا. اب جو بھی کچھ ہوا ہے وہ تیرے کرم سے, تیرے فضل سے ہوا ہے. تو اپنے کرم سے, اپنے فضل سے اس کے اندر جان ڈال دے اور اس کو جو ہے اس کے اندر حقیقت پیدا فرما دے اور پورے عالم کے اندر ہدایت کے دروازے کھولے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنی ہے کہ ہر فرد امت کو اس کام کے لیے قبول فرما دے, مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, بچوں کو بھی. جب ہم محنت کریں گے اور مانگیں گے تو خدا پاک بڑے ارحم الراحمین ہیں, بڑے اکرم الاکرمین ہیں. کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے اور کسی کے مانگنے کو رد نہیں فرماتے, بلکہ خدا پاک کی ذات ایسی کریم ہے, رحیم ہے کہ مانگنے سے راضی ہوتی ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہے. اور اخیر سب میں تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے, کوئی سوال کرنے والا ہے, کوئی مغفرت طلب کرنے والا. اس وقت میں جو آنسو بہا ہیں, نہ معلوم کس کا آنسو خدا پاک کو پسند آ جائے اور نہ معلوم کس کے مانگنے پر اللہ دروازہ کھول دیں. اگر ہم یہ دونوں کام کریں گے, جن کو محنت کریں گے اپنی طاقت کے بغیر, اپنی استعداد کے بغیر, اور رات کو محنت کریں گے, خدا پاک سے مانگیں گے تو اللہ محروم نہیں فرمائے گا, ضرور بھی ضرور قبول فرمائے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, محترم دوست بزرگوں, পরে মধ্যে কথা যে এখন পর্যন্ত এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা কিছু শুনছি এটা তো একটা কাঠামো হলো, এটা একটা শরীর হলো, আর এই শরীরের মধ্যে আসল জিনিস যেটা সেটা রূহ. তো এখন এর ভিতরে রূহ ঢালতে হবে. যখন রূহ ঢালা হবে তখন এই শরীর কাজের হবে. সেই জন্য রূহ হলো মেরে মোহতারাম দোস্ত দোয়া, রাতের তাহাজ্জুদ, রাতের কান্নাকাটি, এটা হলো রূহ. ওইটা আমার এই সারাদিনের সমস্ত মেহনতের মধ্যে রূহ ঢালবে. সারাদিন যখন আমি মেহনত করব এবং মেহনত করে রাত্রে উঠে আল্লাহ তাআলার কাছে কাঁদবো, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া মাগবো, আল্লাহ তাআলার কাছে চাইবো. কি চাইবো এটাই যে আল্লাহ নিজের অক্ষমতা, যে আল্লাহ আমি কমজোর দুর্বল, যেরকম মেহনত করা প্রয়োজন ওইরকম মেহনত আমি করতে পারি নাই, যেরকম মেহনত করা দরকার ছিল সেরকম মেহনত করতে পারি নাই. আমি নিজের অক্ষমতাকে, নিজের অপরাধতাকে, নিজের ভুল ত্রুটিকে এগুলিকে খোদার সামনে রাখি আর আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি মাগি এবং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে এই দরখাস্ত করি যে আল্লাহ এই মেহনতের মধ্যে সারাদিন যা আমি মেহনত করছি এই মেহনতের মধ্যে আপনি জান ঢেলে দেন, আপনি রূহ ঢেলে দেন. যখন রূহ ঢেলে দিবেন তো আমলের মধ্যে হাকিকত পয়দা হবে, আর রূহ যখন ঢালা হবে তো এই মেহনতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা হিদায়াতের দরজাকে খুলবেন, সমগ্র মানব জাতির জন্য হিদায়াতের দরজাকে খুলবেন. সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দিনভর মেহনত করা আর দিনভর এরকম নিজের শরীরকে ক্লান্ত করা, এই দাওয়াত বলা মেহনতের মধ্যে যেভাবে বলা হলো সেভাবে, আর রাত্রে তাহাজ্জুদের ইহতিমাম করা, কারণ রাত্রের সময়টা বড় মূল্যবান. আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বান্দাদেরকে ডাকেন, কেউ আসে আমার কাছে চাইবে, কেউ আসে আমার কাছে মাফ চাইবে. আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ডাকেন বান্দাকে. ওই সময় যদি কারো গরম চোখের দুটো ফোঁটা পড়ে তো
জানা নাই যে কার চোখের 2 ফোঁটা পানির বদৌলতে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য হেদায়েতের দরজাকে আল্লাহ তাআলা খুলে দিবেন। তো হেদায়েতের দরজাকে খোলানোর জন্যই হলো এই মেহনত। কিন্তু এই মেহনতের মধ্যে জান আসবে তখন যখন কিনা এই মেহনতের মধ্যে হাকিকত পয়দা হবে। আর এই হাকিকত পয়দা হবে তো রাত্রের ওই দোয়ার মেহনতের দ্বারা। মেহনত করা আমাদের কাজ, দোয়া করা আমাদের কাজ, আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া এটা আমাদের কাজ, আর হেদায়েত দেওয়া এটা আল্লাহ তাআলার কাজ। আমরা যখন আমাদের কাজ করব, এটাকে পুরা করব, তো আল্লাহ পাক সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য হেদায়েতের দরজাকে আল্লাহ তাআলা খুলবেন। মেয়ে পুরুষ সকলের জন্য আল্লাহ তাআলা এই হেদায়েতের দরজাকে আল্লাহ তাআলা খুলবেন। اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی اپنے انفرادی معاملات کو بھی اہتمام سے پورا کرنا ہے۔ ہر آدمی دعوت دینے والا، ہر آدمی صبح شام کی تسبیحات کو پڑھنے والا، ہر آدمی قرآن پاک کی تلاوت کو کرنے والا، ہر آدمی گشتوں کا کرنے والا، ہر آدمی تعلیم کے اندر جم کر بیٹھنے والا، اپنی مسجد کی تعلیم، اپنے گھر کی تعلیم، عورتوں میں بھی تعلیم ہو، بچوں کو اس میں لے کر بیٹھا جا رہا ہو، بچوں کو ابھی سے تربیت ہوگی تو انشاءاللہ ان کے اندر دین آتا چلا جا رہا۔ یہ انفرادی معاملات کرنے سے اجتماعی معاملات میں جان پڑتی ہے، اور اجتماعی معاملات سے انفرادی معاملات کے اثرات اور اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ آج ہماری مشکل ہے کہ ہم اجتماعی معاملات میں اتنے لگتے ہیں کہ اپنے انفرادی معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور انفرادی معاملات میں ایسے لگتے ہیں کہ اجتماعی معاملات میں کمی ہو جاتی ہے۔ دونوں معاملات کو لے کے چلنا ہے، اپنی ذات سے اپنے معاملات کو پورا کرنا ہے، اور اپنے بھائیوں کو ان معاملات کو لانے کی کوشش کرنا ہے۔ মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলতেছে যে সাথে সাথে আমাদেরকে ইনফিরাদি আমার যে মামুলাত আছে, অর্থাৎ আমার ব্যক্তিগত যে সমস্ত আমল আছে, এই সমস্ত আমলগুলোকেও পুরা করতে হবে। সাথে সাথে ইজতিমাই যে আমল হয় সে আমলও পুরা করতে হবে। ইনফিরাদি এবং ব্যক্তিগত যে আমল আছে, যেমন মনে করেন সকাল বিকালের তাসবিহাতগুলা, এগুলাকে আদায় করা, এমনি ভাবে গাছ করা, তালিমের মধ্যে বসা, এই সমস্ত জিনিসগুলো আমি নিজে তালিমে বসবো, আমি নিজে গাছ করব, তো আমার ব্যক্তিগত আমল যেগুলো সেগুলোও আমি করব। এমনি ভাবে ইজতিমাই আমল আমি করব। ইনফিরাদি এবং ব্যক্তিগত আমলের দ্বারা ইজতিমাই আমলের মধ্যে জান পয়দা হয়, এটা আসল ইজতিমাই আমলের মধ্যে পয়দা হয়। আর ইজতিমাই আমলের দ্বারা এমনি ভাবে ইজতিমাই আমলের আসলও ইনফিরাদি আমলের উপরে পড়ে। এই জন্য দুটোটাই আমাদেরকে করতে হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ভাই, আজ আমরা এরকম আমাদের অবস্থা হলে যে আমরা ইজতিমাই আমলের মধ্যে লাগতে লাগতে ইনফিরাদি আমল আমাদের ছুটেই যায়। আর ইনফিরাদি আমলের মধ্যে কেউ লাগছে তো লাগছেই, তার ইজতিমাই আমল ছুটে যেতেছে। সেই জন্য উনি বলেন যে ভাই না, দুটোটাই আমাদেরকে করতে হবে, উভয়টাই করতে হবে। আমার ব্যক্তিগত যে আমল আছে সেটাও পুরা করতে হবে, এবং ইজতিমাই আমল যা আছে সেটাও পুরা করতে হবে। একটা আরেকটার জন্য সম্পূরক হবে, একটা আরেকটার উপরে আসর করতে বলা হবে। اور درود شریف کی خوب کثرت کرنی ہے، جتنا درود شریف کو کثرت سے پڑھیں گے حضور پاک علیہ السلام کی محبت سلام کا قرب حاصل ہوگا، اور بغیر حضور کی محبت سے نہ دعوت سمجھ میں آئے گی نہ دعوت میں چل سکیں گے۔ اس لیے درود شریف کی خوب کثرت کی جائے، کم سے کم 5 جلدی روزانہ اہتمام سے ہر آدمی پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے درود شریف کے اندر بڑی نورانیت، بڑی روحانیت رکھی ہے، بڑی جاذبیت رکھی ہے۔ اس لیے ہر مرد امت کو اہتمام کرے، حلم کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں درود شریف کی کثرت کروں گا۔ اور بھائی استغفار کی بھی کثرت کرتے رہے، کیونکہ خدا پاک نے جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے، جو کام ہمارے اوپر ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کے اندر تاہری برتی ہے، ہم نے اس کے اندر غفلت برتی ہے، ہم نے اس کام کو دوسرے نمبر پر کر دیا اور دنیاوی کام کو ہم نے پہلے نمبر پر کر دیا۔ یہ ہمارا اپنی جانوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، ہم اس میں بہت قصوروار ہیں۔
تو اللہ سے اس پر معافی مانگی. মহতরম দোস্ত বান্ধবের সাথে সাথে আমাদেরকে দুরূদ শরীফও খুব বেশি বেশি পড়তে হবে। কারণ যত বেশি মানুষ দুরূদ শরীফ পড়বে তো তত নবীর মহব্বত তার দিলের মধ্যে পয়দা হবে। নবীর মহব্বত ছাড়া তো এই দাওয়াতের মেহনতই বুঝে আসবে না। কারণ নবী তো এই দাওয়াতের মেহনতকে নিয়ে আসছিলেন। যদি ওই নবীর মহব্বতই অন্তরে পয়দা না হয় তাহলে সে এই দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে চলবে কিভাবে? এই জন্য বলেন যে ভাই রোজানা দুরূদ শরীফ পড়ার ইহতিমাম করতে হবে এবং বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়ারও অভ্যাস বানাইতে হবে। এমনি ধরনের মহতরম দোস্ত ইস্তেগফার করা, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি চাওয়া। কারণ আল্লাহ তাআলা যেই কাজের জন্য আমাদেরকে দুনিয়াতে পয়দা করছিলেন সেই কাজের মধ্যে আমাদের অনেক ত্রুটি এবং সেই কাজ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি। এটা যে আমাদের উপরে আমরা কত বড় অন্যায় অপরাধ করছি এ কথাকে স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি মানতে থাকা এবং আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইতে থাকা, বেশি বেশি ইস্তেগফার করব এবং আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি মানতে থাকবো। কারণ আমি আমার দায়িত্বকে পালন করার মধ্যে বড় ত্রুটি করছি। তা একটু দুরূদ শরীফের খুব বেশি বেশি করে দুরূদ শরীফ পড়বো এবং এমনির সাথে সাথে ইস্তেগফারও নিজের কমি কোতাহি কমজোরির জন্য, নিজের ভুল ত্রুটির জন্য। যে কাজ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন এটার মধ্যে যে আমার ত্রুটি হয়েছে এটার জন্য আমি ইস্তেগফার করি, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি চাই। اس دعوت والے کام کو اپنانے میں اس کو کریں گے تو پھر خدا پاک دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے گا. اور جب دین پر چلیں گے دین کو اپنائیں گے تو خدا پاک آخرت کے اندر دینداروں کے ساتھ حشر فرمائے گا اور وہ نعمت نصیب فرمائے گا جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑی جو نعمت ملے گی وہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، خدا پاک کا راضی ہو جانا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ سب سے بڑی دولت ہے. اللہ بھائی مجھے بھی قبول فرماوے، تمہیں بھی قبول فرماوے اور ہر فرد امت کو اس کام کے لیے موت تک لگے رہنے والے بنائے. ভাই মহতরম দোস্ত বুজুর্গ বলতেছেন যে দাওয়াতের কাম বা যে এই কামকে আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বানায় নিই এবং এই কাজকে আমরা করি। যখন আমরা এই দাওয়াত বালা কাজ করব তো আমাদের জিন্দিগিতে দিন আসবে। তো যখন দিন আসবে কাল কিয়ামতের ময়দানে দিনদারদের সঙ্গে দিনওয়ালাদের সঙ্গে আমাদের হাসর হবে এবং দিনওয়ালাদেরকে আল্লাহ তাআলা যে পুরস্কার কাল দিবেন কিয়ামতের ময়দানে সেই পুরস্কারের কথা দুনিয়ার মানুষ ধারণাই করতে পারে না, চিন্তাই করতে পারে না যে বিশাল পুরস্কার আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিবেন। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বলবো বলে যে দিনওয়ালা হইতে হবে। দিনওয়ালাদের পুরস্কার তো কিয়ামতের দিন সেই পাবে যে দুনিয়াতে দিনকে হাসিল করবে, দাওয়াতের দ্বারা দিন হাসিল। এবং কিয়ামতের ময়দানে দিনের উপরে আল্লাহ তাআলা যে পুরস্কার দিবেন সেই পুরস্কার মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এবং সমস্ত পুরস্কারের মধ্যে সবচেয়ে বড় পুরস্কার, সবচেয়ে বড় নিয়ামত যেটা হবে সেটা হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। আল্লাহ পাক রাজি হয়ে যাবেন। এর চেয়ে বড় নিয়ামত আখিরাতে আর কিছুই না যে আল্লাহ তাআলা এই ঘোষণা দিয়ে দিবেন যে আমি তোমার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। তো কাজেই মেরে মহতরম দোস্ত এটা তো দিনদার হওয়ার উপরে নির্ভর করে আর এই দিন এই দাওয়াতের মেহনত দ্বারা আমার জিন্দগিতে আসবে। اور اللہ سے اخلاص بھی مانگنا ہے، خدا پاک سے قبولیت بھی مانگنی ہے اور اس کی رضا کو بھی مانگنا ہے کہ ہمارا مالک ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں قبول فرما لے. اگر اللہ سے یہاں قبول ہو گیا تو وعدے کے نہانے ہیں اور اگر خدا سے یہاں قبول نہ ہوا تو بڑے خسارے میں بڑے نقصان کے اندر ہے. اس لیے خدا پاک سے اخلاص بھی مانگتا ہے، استقلال بھی مانگتا ہے، استقامت کو بھی مانگتا ہے اور کبھی کوتاہی پر معافی مانگتا ہے. اللہ جل شانہ امن والو بڑے ارحم الراحمین ہے، کبھی کوتاہی کو معاف فرمانے میں اور جو کچھ ٹوٹی بولی محنت اس کو راضی کرنے کے لیے کی ہے اس کی بڑی قدر فرمانے میں. تو میرے محترم دوستوں এই রাস্তায় বের হয়ে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে ইখলাস চাই যে কাজের মধ্যে ইখলাস আমাদের নিয়তকে সহি করার তৌফিক আল্লাহ তাআলা দেন,
শুধু আল্লাহকে রাজি করার নিয়তই আমাকে করার তৌফিক আল্লাহ তাআলা দেন, আর কোনো উদ্দেশ্য এটার মধ্যে সামিল না হয়। ইখলাসওয়ালা এবং এরকম ভাবে ইস্তেখলাসওয়ালা, ইস্তেখলাস মানে হলো এই কাজের জন্যই, যে একটু আগে যে কথাগুলি আমরা শুনলাম তার মধ্যে এই কথাই আসছে যে আমরা আপনার রাস্তায় শুধু এই উদ্দেশ্যেই আমরা যাবো, এই কাজই করব, আর কোনো কাজ এটার মধ্যে সামিল করব না। ইখলাস, ইস্তেখলাসের সঙ্গে ইস্তেকামত মানে সব জিনিসই আল্লাহ তাআলার কাছে চাইবার জিনিস। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে চাই, যদি আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে ইখলাস দান করেন, ইস্তেখলাস ইস্তেকামত দান করেন, তো মেরা মুহতারাম দোস্ত সে কামিয়াব হবে। আর যে কিনা এগুলি পাবে না তো সে লোকসানের মধ্যে থাকবে, বড় ক্ষতির মধ্যে থাকবে। درود شریف پڑھنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، خدا پاک سے مانگے، بہت الہام کے ساتھ، بہت حاکم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگے۔ خدا پاک اپنے بندے کو بہت دینے والے ہیں، بہت عطا فرمانے والے ہیں۔ درود شریف پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ درود شریف পড়ে আমরা درود শরীফ পড়ে যে দোয়া চাওয়া হয় সেই দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়ে যায়। আল্লাহ আরহামুর রাহিমিন, কাজে আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হয়ে আল্লাহর রহম দয়া এর কোনো সীমা নাই। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত এইদিকে মুতাওয়াজ্জিহ হয়ে দুরূদ শরীফ পড়ে দোয়া হবে। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم 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 إنك أنت العبد الأكرم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين.
ضللنا وفي أعين الناس فأغضبنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقربنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلم ولا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه واجعلنا من رفقائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الرزق والغنى ونعوذ بك من غضبك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد عنده وذلك هو الفوز العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری لوشوں سے درگزر فرما اے اللہ ہماری سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرما اے اللہ دینی طرف ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ بے دینی کو ختم فرما اے اللہ بے دینی کی فضاؤں کو ختم فرما اے اللہ دینی فضائیں عام فرما اے اللہ ایمانی فضائیں قائم فرما اے اللہ ایمان کی حقیقت ہم کو نصیب فرما اے اللہ ایمان کا کمال ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ مومنین کاملین میں ہم کو شامل فرما اے اللہ فرض امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے اے اللہ دعوت کے ذریعے ایمان کو قلوب میں مضبوط فرما دے اے اللہ ایمان پر ثابت قدم فرما اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اے اللہ عمل و شوق ہمیں نصیب فرما اے اللہ بڑے اعمال کو زندہ فرما دے اے اللہ بڑے اعمال کا کرنے والا بنا دے اے اللہ برے اعمال سے تو ہمیں بچا لے اے اللہ تو ہمیں
کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ معاف کی رغبت مرحمت فرما، اے اللہ سنتوں کا شوق نصیب فرما، اے اللہ سنتوں کا شوق نصیب فرما، اے اللہ ایک ایک سنت کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما، اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اور سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ اتباع کامل کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ نبی کے نقش قدم پر چلنا آسان فرما، اے اللہ نبی والی زندگیوں میں زندہ فرما، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، اے اللہ فرد امت کو اس کام کے لیے قبول فرما، یا اللہ اپنے کرم سے قبول فرما، اے اللہ موت تک لگے رہنے والا بنا دے، اے اللہ اخلاص نصیب فرما دے، اے اللہ استخلاص مرحمت فرما دے، اے اللہ استقامت کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ غیروں کی محتاجی دے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ اپنی ذات عالی پر اعتماد یقین نصیب فرما دے، اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، اے اللہ آخرت کا ذکر نصیب فرما دے، اے اللہ اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، اے اللہ قبر کے عذاب سے، یا اللہ جہنم کے عذاب سے، اور اے اللہ شدت حساب سے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جنت الفردوس کا ہمارے لیے فیصلہ فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ اس کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ اس اجتماع کو باعث خیر و برکت فرما، باعث رجوع ہدایت فرما، باعث صلاح و فلاح فرما، اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ جہاں جہاں سے تیرے بندے یہاں آئے، یا اللہ اس کی آمد کو قبول فرما، ذریعے اور بہانے کے طور پر قبول فرما کر یا اللہ سب جگہ ہدایت سے ہمارا مال فرما، اے اللہ جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے اس کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں اے اللہ یہ اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ اپنی بے دینی کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور رکاوٹوں کو دور فرما دے، اے اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہدایت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ اس کام کی حفاظت فرما، اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کام کے چیزوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے عربی مدارس ہیں اور اے اللہ جتنے قرآنی مکاتب ہیں اور اے اللہ جتنے دینی مراکز اور مساجد ہیں اور خاص طور سے ہماری 3 مراکز اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ دین کی جون سی محنت بھی جہاں کہیں ہو رہی ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور و آفات سے اور اے اللہ ہر قسم کے انتشار و خلفزار سے اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ دلوں میں سکینہ نازل فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، اے اللہ نفس شیطان کے پھندے میں پھنسنے سے
یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو میں عنوانیاں ہوئی ہیں اے اللہ کرم سے معاف فرما، اے اللہ صحیح اصول کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اجتماعیت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں الفتیں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ دلوں کی پٹن سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما، اے اللہ دارین کی ذلت الفائد حفاظت فرما، اے اللہ دارین کی سموئی نصیب فرما، اے اللہ اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، اے اللہ فرض محمد کو یا اللہ اس دعوت والے کام کے لیے قبول فرما، اے اللہ سب کو ہدایت سے مالا مال فرما، ایک ایک بچے کو قبول فرما، ایک ایک عورت کو قبول فرما، اے اللہ حضرت صاحب کو زندہ فرما، اے اللہ متعدی کو ختم فرما، یا اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کے دروازے کھول دے، یا اللہ جہل کو ختم فرما دے، اے اللہ علم کو زندہ فرما دے، اے اللہ غفلت کو ختم فرما دے، اے اللہ ذکر کو زندہ فرما دے، اے اللہ ایمان پر سلامتی نصیب فرما دے، اے اللہ ایمان پر ثابت قدم فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یہ لکھا ہے، یہ جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں یا اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے، اے اللہ ہم میں ہمارے ساتھیوں میں، اے اللہ مردوں میں اور عورتوں میں اور اے اللہ بچوں میں اور اے اللہ پورے کام کرنے والوں میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے صورتیں پیدا فرما، جو ناجائز مقدمات میں ماحول ہیں یا اللہ ان کے خلاصی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ سب کے ہاتھ پر رحم فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور اے اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے حال پر کرم فرما، اے اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی